अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 साल पहले मेरे बाप ने मुझे एक बहुत बूढ़े और अमीर शख्स से पैसों की लालच में ब्याह दिया। मैंने अपनी किस्मत पर रोते हुए सब्र कर लिया। शादी के पहले दिन वो बूढ़ा शख्स मेरे कमरे में आया और मुझे एक मोटी सी किताब देकर कहा, इसे रोजाना 1 घंटा पढ़ा करो। मैंने बेजारी से वो किताब खोली, मगर वो किताब नहीं, एक पुरानी डायरी थी। जब मैंने उस डायरी का मुताला शुरू किया, मुझे उस बूढ़े शख्स की वो भयानक हकीकत मालूम हुई जिसने मेरी नींदें उड़ा दी। उस डायरी में लिखा था कि मेरा नाम जोया है और आज से ठीक 4 साल पहले का दिन मेरी जिंदगी का वो दिन था जब मेरे अपने सगे वालिद करामत ने महज पैसों की हवस और दुनियावी मालो दौलत की शदीद लालच में आकर मेरा सौदा कर दिया था। और ये फैसला कोई अचानक या एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि कई महीनों से मेरे वालिद के जहन में सेठ असगर नामी उस दौलतमंद मगर इंतहाई बूढ़े शख्स की बेतहाशा दौलत हासिल करने का मंसूबा चल रहा था। मेरे वालिद हमेशा से ही माली परेशानियों का रोना रोते थे। दौलत के हसूल के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। और जब उनका राब्ता किसी तरह उस बूढ़े और अमीर शख्स सेठ असगर से हुआ, उन्होंने मेरे मुस्तकबिल, मेरे जज्बात और मेरी जिंदगी के बारे में जरा भी सोचे समझे बगैर मुझे उसके हवाले करने का मुकम्मल इरादा कर लिया। मैंने कई बार अपने वालिद से मिन्नत सवाजत की और इल्तिजा की कि वो मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करें और मुझे किसी ऐसे शख्स के साथ ना ब्याहें जो उम्र में उनसे भी बड़ा है। लेकिन मेरी किसी भी इल्तिजा या रोने धोने का उन पर कोई असर नहीं होता था। उन्होंने मुझसे एक इंतहाई सख्त और दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि इस शादी के बदले उन्हें इतनी बड़ी रकम मिल रही है जो अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत और मुशक्कत से भी नहीं कमा सकते थे। मेरे वालिद करामत ने मुझे तफसील से बताया कि सेठ असगर के पास बेपनाह दौलत है और वो इस दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरे वालिद को देने पर मुकम्मल तौर पर रजामंद हो गया है, बशर्ते कि वो मेरी शादी उससे कर दे। ये सब सुनकर मैं मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। मैंने अपने खानदान के दीगर अफराद, अपने चचा और करीबी रिश्तेदारों से भी मदद मांगने की कोशिश की। मैंने उन सबको अपनी मजबूरी बताई, लेकिन जब सबको मालूम हुआ कि इस मामले में बहुत ज्यादा दौलत शामिल है और इस बूढ़े शख्स का असर और रसूख बहुत ज्यादा है, तो किसी ने भी मेरे वालिद की मुखालफत करने की हिम्मत नहीं की। सबने मुझे एक ही मशवरा दिया कि मुझे अपने वालिद के फैसले को बिला चूंचरा मान लेना चाहिए और खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, क्योंकि वालिदैन जो भी फैसला करते हैं वो औलाद के हक में बेहतर ही होता है। ये सब बेमायने बातें सुनकर मेरे अंदर एक शदीद मायूसी पैदा हो गई थी। मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि इस दुनिया में गरीब और बेबस इंसान की कोई अहमियत नहीं होती और रिश्ते नाते, खून के ताल्लुकात, सब कुछ दौलत के सामने बेमायने हो जाते हैं। मैं दिन रात रोती रहती थी और अपने मुकद्दर को कोसती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मेरे रोने और तड़पने का भी किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। मेरे वालिद रोजाना
مجھے سیٹھ اصغر کی دولت کے فوائد گنواتے اور مجھے مجبور کرتے کہ میں اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کروں، لیکن میں کسی بھی صورت اس بوڑھے شخص کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ شخص عمر رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی سخت مزاج اور بے رحم انسان بھی تھا، جس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب میرے والد اس کے ساتھ شادی کے معاملات اور لین دین طے کر رہے تھے۔ میں نے اپنے والد کو یہ بھی یاد دلایا کہ انہوں نے بچپن میں ہمیشہ مجھے ایک بہتر زندگی دینے کا وعدہ کیا تھا، اور اب وہ محض کچھ پیسوں کی خاطر مجھے ایک ایسی زندگی کے حوالے کر رہے ہیں جہاں میری حیثیت ایک غلام سے زیادہ نہیں ہوگی۔ مگر ان کی سوچ پر دولت کا ایسا پردہ پڑا ہوا تھا کہ انہیں میری کوئی بھی دلیل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے گئے، میری شادی کی تاریخ قریب آتی گئی۔ میرے والد نے اس بوڑھے شخص سے وہ بھاری رقم وصول کر لی تھی، اور اس بات کا مجھے تب مکمل یقین ہو گیا جب گھر میں اچانک بہت زیادہ غیر ضروری اخراجات ہونے لگے، اور میرے والد کا رویہ میرے ساتھ مزید سخت اور حاکمانہ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے سختی سے ہدایت کی کہ میں شادی والے دن کوئی مسئلہ کھڑا نہ کروں اور خاموشی سے رخصت ہو جاؤں۔ میں نے خود کو گھر کے کونے تک محدود کر لیا تھا، اور میرا کسی بھی بات کرنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ میں سارا دن یہی سوچتی رہتی کہ کیا واقعی ایک بیٹی کی حیثیت صرف پیسوں کے عوض بیچے جانے والے سامان جیسی ہوتی ہے، اور کیا ایک باپ اپنی ہی اولاد کو اس طرح اپنے مفاد کے لیے بیچ سکتا ہے؟ میرے ذہن میں بے شمار سوالات تھے جن کا کوئی تسلی بخش جواب دینے والا موجود نہیں تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی کہ کسی طرح یہ شادی رک جائے۔ میں نے بھوکا رہ کر بھی احتجاج کیا، لیکن حالات مکمل طور پر میرے خلاف ہو چکے تھے۔ وہ بوڑھا شخص سیٹھ اصغر بھی اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہو رہی، بلکہ یہ صرف اور صرف ایک مالی لین دین اور معاہدے کا نتیجہ ہے۔ اس کے باوجود اس نے اس رشتے کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ اس کی دولت نے میرے پورے خاندان کے ضمیر کو خرید لیا تھا، اور اب میں صرف ایک بے جان سامان کی طرح تھی جسے ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل کیا جا رہا تھا۔ میری کوئی ذاتی حیثیت نہیں بچی تھی، نہ میرے احساسات کی کوئی قدر تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب مزید مزاحمت کرنے یا شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں کو میری حفاظت کرنی چاہیے تھی وہی میرے سب سے بڑے دشمن بن چکے تھے۔ میرے والد نے میری تمام امیدوں اور خواہشات کا گلا گھونٹ دیا تھا اور مجھے ایک ایسی کھائی میں دھکیل دیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ شادی کے تمام معاملات بغیر کسی خوشی کے طے پا رہے تھے، اور میں ایک مشین کی طرح وہ سب کچھ کر رہی تھی جو مجھ سے کہا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ اب یہی میری زندگی کا سب سے تلخ سچ ہے، اور مجھے اس کے ساتھ ساری عمر جینا پڑے گا۔ میں نے اپنے تمام خوابوں کو اپنے ہی ہاتھوں دفن کر دیا تھا، اور ایک انتہائی بے حس انسان بن چکی تھی جس کے اندر جینے کی کوئی خواہش
یہ کوئی جذبہ باقی نہیں رہا تھا۔ میرے چاروں طرف وہ تمام لوگ موجود تھے جو اس ظالمانہ سودے میں برابر کے شریک تھے، اور مجھے ان سب سے شدید نفرت ہو رہی تھی، لیکن میں عملی طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں نے اس وقت گھر سے بھاگنے یا کوئی اور انتہائی قدم اٹھانے کی کوشش کی تو شاید میرے والد مجھے مزید کسی بڑی مصیبت میں ڈال دیں گے یا مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس لیے میں نے حالات کے سامنے مکمل طور پر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میں نے یہ حقیقت جان لی تھی کہ اب میری پوری زندگی اس بوڑھے اور امیر شخص سیٹھ اصغر کے رحم و کرم پر گزرے گی جس نے مجھے خریدا ہے، اور مجھے قیدی کی طرح اس کی ہر بات ماننی پڑے گی۔ میرے اندر کا انسان مکمل طور پر مر چکا تھا، اور اب صرف ایک وجود باقی تھا جو حالات کے دھارے پر بے بسی سے بہہ رہا تھا۔ میں نے اپنے مقدر کے اس ظالمانہ فیصلے کو مجبوراً تسلیم کر لیا تھا، اور فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کروں گی، کیونکہ میری شکایت سننے والا اور میرا درد سمجھنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنی تمام تر توانائیاں اس تلخ حقیقت کو قبول کرنے میں لگا دی تھیں کہ میری زندگی اب میری نہیں رہی۔ میں نے ہر اس امید کو اپنے اندر سے ختم کر دیا تھا جو مجھے کبھی مستقبل میں خوشی دے سکتی تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد ایک ایسی نفسیاتی دیوار کھڑی کر لی تھی جس کے اندر صرف خاموشی، درد اور بے بسی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کر لیا تھا کہ اب مجھے ہر روز ایک نئی ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مجھے اسے ہر حال میں برداشت کرنا ہوگا۔ میں نے اپنے ذہن کو مکمل طور پر معاف کر لیا تھا تاکہ مجھے کسی بھی بات کا دکھ محسوس نہ ہو۔ میں بس دن رات یہی سوچتی تھی کہ کیسے ایک انسان اپنے خون کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتا ہے، اور کیسے پیسوں کی چمک انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ یہ سب میرے لیے ایک بھیانک خواب جیسا تھا جس سے جاگنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ میرا کیا بنے گا۔ میں نے اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو دبا دیا تھا تاکہ مجھے مزید تکلیف نہ ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا یہ یقین پختہ ہوتا گیا کہ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور طاقتور ہمیشہ کمزور کو دبا لیتا ہے۔ میں نے اپنی ذات کو بالکل مٹا دیا تھا کہ میں صرف ایک جسم بن کر رہ گئی تھی جس کی کوئی روح نہیں تھی، کوئی آواز نہیں تھی اور کوئی مرضی نہیں تھی۔ میں نے ہر قسم کی بغاوت کو اپنے اندر ہی دفن کر دیا تھا، اور ایک ایسی راہ پر چل پڑی تھی جہاں صرف اندھیرا تھا، اور میں جانتی تھی یہ میری زندگی کا مستقل حصہ بن چکا ہے۔ جب میرے باپ نے مجھے اس شخص کی گاڑی میں بٹھایا، میری زبان پر کوئی حرف نہیں بچا تھا، نہ ہی آنکھوں میں مزید کوئی آنسو بچا تھا۔ میں ایک کٹھ پتلی کی طرح اس گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی، اور میری سوچیں مکمل طور پر منجمد ہو چکی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا جسم تو اس گاڑی میں موجود ہے، لیکن میری روح اس گاڑی کی چوکھٹ پر دم توڑ چکی ہے۔ جہاں میں نے اپنی زندگی کے ابتدائی سال گزارے تھے، گاڑی کا سفر کتنا طویل تھا
راستے میں کیا کیا آیا مجھے کچھ خبر نہیں تھی. میرا ذہن صرف ایک ہی نقطے پر مرکوز تھا کہ میری زندگی کا اب کوئی مقصد نہیں رہا. میں کیسے اندھے کنویں میں گر چکی ہوں جہاں سے نکلنے کی کوئی امید نہیں. میں جانتی تھی اب مجھے ساری زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ گزارنی ہے جس کے لیے میری حیثیت صرف ایک خریدی ہوئی چیز کسی ہے، جس کا کوئی دل یا دماغ نہیں ہوتا. میں نے اپنے آپ کو اس حقیقت کے لیے تیار کر لیا تھا کہ اب میری کوئی مرضی نہیں چلے گی اور مجھے ہر قدم پر سیٹھ اصغر کی مرضی کے تابع رہنا ہوگا. میرے اندر ایک عجیب سی بے حسی پیدا ہو گئی تھی جس نے مجھے ہر طرح کے درد اور تکلیف سے بے نیاز کر دیا تھا. میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی کوئی انسان اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے جیسا میرے باپ نے میرے ساتھ کیا تھا. پیسوں کے اس قدر لالچ کہ انسان اپنے خون کے رشتوں کو بھی بھول جائے اور ان کی زندگی کو جہنم بنا دے. میرے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا، لیکن یہی میری زندگی کی سب سے بڑی اور کڑوی حقیقت تھی جسے میں کسی صورت فرار حاصل نہیں کر سکتی. جب گاڑی رکی تو مجھے محسوس ہوا کہ ہم سیٹھ اصغر کے گھر پہنچ چکے ہیں. مجھے گاڑی سے اتارا گیا اور اندر لے جایا گیا. میں نے ارد گرد کچھ نہیں دیکھا کیونکہ میری نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں. مجھے کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ گھر کتنا بڑا ہے یا وہاں کتنا سامان موجود ہے. میرے لیے وہ گھر ایک قید خانے سے کم نہیں ہے. مجھے اپنی بقیہ زندگی ایک قیدی کی طرح گزارنی تھی. مجھے ایک کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا. میں وہاں بت بنی بیٹھی رہی. میرے ذہن میں اس وقت کوئی خاص خیال نہیں تھا، بس ایک خاموشی تھی جو میرے پورے وجود پر چھائی ہوئی تھی. میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو یکسر محسوس کرنے کی بھی کوشش نہیں کی. بس میں اسے انتظار کر رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا. میری اس نام نہاد مجبوری کی شادی کا یہ پہلا دن تھا. میں اپنے نصیب کو کوستی ایک جگہ پر سکڑ کر بیٹھی تھی. میرے اندر کا ڈر اور خوف اب بے حسی میں بدل چکا تھا. مجھے معلوم تھا کہ سیٹھ اصغر ایک انتہائی سخت مزاج انسان ہے اور اس سے کسی بھی قسم کی ہمدردی یا نرمی کی توقع رکھنا سراسر بے وقوفی ہوگی. میں نے اپنے آپ کو ہر طرح کے برے سلوک کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ جس رشتے کی بنیاد ہی پیسوں اور لالچ پر رکھی گئی ہے اس میں خلوص یا عزت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. میں گھنٹوں اسی طرح بیٹھی رہی اور وقت گزرنے کا مجھے کوئی احساس نہیں ہوا. میرے اندر چلنے والی سوچوں کا طوفان اب تھم چکا تھا اور اس کی جگہ ایک گہری اداسی نے لے لی تھی. میں اپنے ماضی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی کیونکہ ماضی کی یادیں مجھے مزید تکلیف دیتی تھیں. میں نے اپنے ذہن کو ہر قسم کی سوچ سے خالی کرنے کی کوشش کی تاکہ مجھے کم سے کم اذیت محسوس ہو. لیکن انسان کا دماغ بھی کتنا عجیب ہوتا ہے. یہ ان چہروں کو زیادہ سوچتا ہے جنہیں وہ بھولنا چاہتا ہے. میں بار بار اسی واقعے کی طرف لوٹ جاتی تھی جب میرے باپ کرامت نے اس سودے کو حتمی شکل دی تھی.
اور میرے رونے دھونے کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے اپنے باپ سے جتنی نفرت اس وقت ہو رہی تھی، اتنی شاید ہی کبھی کسی انسان کو کسی سے ہوئی ہو۔ میں نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں کبھی اپنے باپ کو معاف نہیں کروں گی، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ احساس بھی تھا کہ میری معافی یا ناراضگی سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اس دنیا میں بالکل اکیلی اور بے بس تھی، جس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ جب میں انہی سوچوں میں گم تھی اور میری آنکھیں مسلسل ایک ہی جگہ پر جمی ہوئی تھی، تبھی مجھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تیز ہو گئی، لیکن میں نے خود کو فوراً قابو کر لیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ شخص آ گیا ہے جس کے نام میری زندگی کر دی گئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا، بس میری نظریں زمین پر رہیں اور میں نے اپنے جسم کو مزید سمیٹ لیا، جیسے میں خود کو اس کمرے اور اس ماحول سے چھپانا چاہتی ہوں۔ وہ بوڑھا شخص سیٹھ اصغر اپنے بھاری قدموں کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چلنے کی آواز سے ہی اس کے تکبر کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی وہ مجھے ایک جیتی جاگتی انسان نہیں بلکہ ایک خریدی ہوئی ملکیت سمجھتا ہے۔ اس کے قدموں کی آواز میرے قریب آتی گئی اور میرے دل میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہونے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا بات کرے گا یا اس کا پہلا عمل کیا ہوگا۔ میں نے عام طور پر سن رکھا تھا کہ ایسے موقعوں پر لوگ کچھ باتیں کرتے ہیں یا کم از کم کوئی رسمی گفتگو ہوتی، لیکن مجھے سیٹھ اصغر سے ایسی کسی بھی چیز کی کوئی امید نہیں تھی، اور ہوا بھی بالکل ویسا ہی جیسا میں نے سوچا تھا۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی یا جذبات نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی سرد مہری تھی جو اس کے پورے وجود سے ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا مقصد صرف اپنا حکم چلانا ہے، اور وہ مجھ سے یہی توقع رکھتا ہے کہ میں اس کے ہر حکم کی بلا چونچرا تعمیل کروں۔ اس نے میرے قریب آ کر مجھ سے کوئی بات کرنے کے بجائے اپنا ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا، اور میں نے جب تھوڑا سر اٹھا کر دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی کتاب تھی۔ میں اسے دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئی کہ اس وقت وہ مجھے یہ کتاب کیوں دے رہا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں کئی سوال سوچے، لیکن میری زبان پر کوئی سوال نہیں آیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ مجھ سے کوئی بحث یا گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ کسی ملازم کو کوئی کام سونپ رہا ہو۔ اس نے وہ موٹی کتاب میری طرف بڑھائی اور اس کا رویہ انتہائی تلخ تھا۔ میں نے اس کتاب کو دیکھا جو کافی وزنی لگ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ کیا وہ مجھے یہ کتاب پڑھنے کے لیے دے رہا ہے یا یہ کوئی اور چیز ہے؟ میں ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ اس نے اپنی بھاری اور کھردری آواز میں بولنا شروع کیا۔ اس کے الفاظ بہت نپے تلے اور حکم دینے والے تھے۔ اس نے انتہائی سخت اور حاکمانہ لہجے میں مجھے حکم دیا اور کہا کہ اسے روزانہ 1 گھنٹہ پڑھا کرو،
اس کا یہ حکم سن کر میں مزید الجھن کا شکار ہو گئی کہ بھلا شادی کے اس پہلے دن کوئی اپنی بیوی کو کتاب پڑھنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میں اس کی بیوی نہیں بلکہ ایک خریدی ہوئی غلام ہوں، جس کا کام صرف اپنے مالک کے احکامات ماننا ہے۔ مجھے اس کے رویے پر کوئی خاص حیرت نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی انسان ہونے کے ناطے میرے اندر کچھ احساسات باقی تھے جو مجھے تکلیف دے رہے تھے۔ میں جو پہلے ہی اس رشتے سے شدید کراہت محسوس کر رہی تھی، اور اس بوڑھے شخص کی موجودگی مجھے گوارا نہیں تھی۔ میں نے اس کی بات سن کر کوئی جواب نہیں دیا، میں بس خاموشی سے اس کتاب کو دیکھتی رہی جو اس نے میری طرف بڑھائی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ ابھی طرف میری طرف تھا، وہ مجھے مسلسل گھور رہا تھا، جیسے وہ میرے جواب یا میرے عمل کا انتظار کر رہا ہو۔ مجھے معلوم تھا اگر میں نے اس کتاب کو پکڑنے میں ذرا بھی تاخیر کی، شاید وہ مجھ پر غصہ کرے یا کوئی سخت سزا دے، اور میں اس وقت کسی بھی نئی مصیبت کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے اپنے اندر کی تمام کراہت اور بیزاری کو دبانے کی کوشش کی اور اپنے ہاتھ آگے بڑھائے۔ میرا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس شخص کے ہاتھ سے کوئی بھی چیز لوں، لیکن میری مجبوری مجھے ایسا کرنے پر اکسا رہی تھی۔ میں نے انتہائی بیزاری اور الجھن کے ساتھ وہ کتاب اپنے ہاتھوں میں لے کر کھول لی۔ جیسے میں نے اس موٹی اور وزنی کتاب کا پہلا ورق پلٹا تو مجھ پر فوری طور پر یہ ہوش ربا انکشاف ہوا کہ وہ کوئی عام چھپی ہوئی یا بازار سے خریدی ہوئی کوئی کتاب نہیں تھی، بلکہ ایک بہت پرانی اور بوسیدہ ڈائری تھی، جس کے صفحات وقت گزرنے کے ساتھ پیلے پڑ چکے تھے اور ان پر موجود روشنائی بھی خاصی پرانی لگ رہی تھی۔ اس ڈائری کو ہاتھ میں پکڑتے ہی مجھے ایک عجیب سی وحشت کا احساس ہوا، کیونکہ اس کے اندر کوئی کہانی یا نظمیں نہیں تھیں، بلکہ مختلف تاریخیں اور حساب کتاب درج تھے۔ میں نے حیرت اور الجھن کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس ڈائری کا باقاعدہ مطالعہ شروع کیا، تو ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے کچھ ایسے حقائق آنا شروع ہوئے جو میری سمجھ سے بالکل بالاتر تھے۔ اس ڈائری کے ابتدائی صفحات میں کچھ ایسے نام درج تھے جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنے تھے، اور ان ناموں کے آگے مختلف ہندسے اور تاریخیں لکھی ہوئی تھیں۔ میرا ذہن پہلے ہی اپنے باپ کرامت کے دیے ہوئے دکھوں اور سیٹھ اصغر کے اس ظالمانہ رویے کی وجہ سے معاف ہو چکا تھا، لیکن اس ڈائری کی تحریروں نے میرے اندر ایک نیا تجسس اور ایک نامعلوم سا خوف پیدا کر دیا۔ میں نے غور سے ان صفحات کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عام گھریلو حساب کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں حویلی کے راشن اور کچھ خاص قسم کی اشیاء کی تفصیلات درج تھیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس ڈائری میں جتنا راشن اور خوراک کا حساب لکھا ہوا تھا وہ ایک یا دو انسانوں کے لیے نہیں بلکہ درجنوں افراد کی روزمرہ کی خوراک کے برابر تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اس حویلی میں تو گنے چنے ملازمین ہیں، تو پھر اتنے بڑے پیمانے پر یہ خوراک کس کے لیے خریدی جا رہی ہے؟ میں جوں اس ڈائری کے صفحات پلٹتی جا رہی تھی، میرا دل ایک انجانے خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔
کیونکہ اگلی چند تحریروں میں حویلی کے پہرے داروں اور چوکیداروں کی ڈیوٹی کے اوقات انتہائی سختی کے ساتھ درج کیے گئے تھے، جن میں یہ واضح ہدایت موجود تھی کہ رات کے ایک خاص پہر کے بعد تہہ خانے کی طرف جانے والے راستے کو ہر صورت مقفل رکھنا ہے، کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ان ہدایات میں جس سختی اور بے رحمی کا عنصر شامل تھا وہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ اس تہہ خانے میں کوئی بہت ہی پوشیدہ اور خطرناک راز دفن ہے۔ میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی بہت بڑی مصیبت کے قریب پہنچ رہی ہوں۔ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسی کوئی خاص چیز نہیں پڑھی تھی جس میں انسانوں کے ناموں کے آگے ان کی قیمتیں، ان کے جسمانی خد و خال کا اس قدر باریک بینی سے ذکر کیا گیا ہو۔ وہ نام جو میں نے شروع کے صفحات میں پڑھے تھے، اب مجھے ان کی حقیقت سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ ان میں سے ہر نام کے ساتھ ایک خاص قسم کا معاہدہ اور رقم کی ادائیگی کی رسیدوں کی تفصیل درج تھی۔ مجھے اپنے ہی وجود سے خوف آنے لگا تھا، میرے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے تھے، کیونکہ مجھے اس بوڑھے شخص سیٹھ اصغر کی وہ خوفناک اور بھیانک حقیقت معلوم ہونا شروع ہو گئی تھی جس نے میری رگوں میں خون جما دیا، میری راتوں کی نیندیں ہمیشہ کے لیے اڑا دی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میرا باپ کرامت مجھے صرف ایک ظالم شوہر کے پلے باندھ گیا ہے، لیکن یہ حقیقت تو اس سے بھی کہیں زیادہ دردناک اور روح فرسا تھی۔ اس ڈائری کے الفاظ کسی زہر کی طرح میرے ذہن میں اتر رہے تھے اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے ارد گرد کی ہوا میں بھی کوئی زہریلی چیز شامل ہو گئی ہے جس نے میرا دم گھوٹنا شروع کر دیا ہے۔ میں اس ڈائری کو بند کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں مزید کچھ نہ پڑھوں اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر اس حقیقت سے فرار حاصل کر لوں، لیکن میرے اندر کے تجسس اور اس خوف نے مجھے وہ ڈائری ہاتھ سے چھوڑنے نہیں دی۔ میں اپنے ذہن میں اپنے باپ کرامت کی شکل لا رہی تھی جس نے چند روپاؤں کی خاطر مجھے اس اندھے کنویں میں دھکا دے دیا تھا۔ وہ باپ جو بچپن میں مجھے میری ہر تکلیف پر سینے پر سے لگا لیتا تھا، آج خود میری زندگی کا سب سے بڑا قاتل بن چکا تھا۔ میں نے اس کی بے حسی پر ماتم کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ان صفحات پر لکھی ہوئی ہر سطر مجھے ایک نئی موت دے رہی تھی۔ ڈائری کے مزید اوراق پلٹنے پر مجھے کچھ ایسے نقشے دکھائی دیے جو اس حویلی کے مختلف حصوں کے تھے۔ ان نقشوں میں تہہ خانے کی طرف جانے والے خفیہ راستوں کی نشاندہی کی گئی تھی اور ان راستوں پر لگائے گئے بھاری تالوں کے نمبر درج تھے۔ یہ سب پڑھ کر میرے اندر کی گھبراہٹ اتنی بڑھ گئی تھی کہ مجھے اپنے ہی دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دینے لگیں۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ میں کسی انسان کے گھر میں نہیں بلکہ کسی بہت بڑے اور خونخوار درندے کے جال میں آ گئی ہوں، جس کا کام صرف معصوم لوگوں کا خون پینا اور ان کی زندگیوں کا سودا کرنا ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے مزید کچھ صفحات پلٹے تو وہاں کچھ ایسی سخت شرائط لکھی تھی جو ایک نئے نگران کے لیے مختص تھی۔ ان شرائط کو پڑھ کر
میرے ذہن میں ایک زوردار جھٹکا لگا۔ مجھے اچانک سیٹھ اصغر کا وہ جملہ یاد آیا جو اس نے کمرے میں داخل ہو کر مجھے کہا تھا کہ اسے روزانہ 1 گھنٹہ پڑھا کرو۔ وہ مجھے کوئی سبق نہیں دے رہا تھا، نہ ہی اسے مجھ سے کوئی ہمدردی تھی، بلکہ وہ مجھے اس ڈائری کے ذریعے میرے نئے فرائض سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ فرائض جو ایک قیدی کو دوسرے قیدیوں پر مسلط کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ میرے دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی بھی لمحے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھوں گی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ دولت کی ہوس میں اندھا ہو کر میرا باپ مجھے ایک ایسے جہنم میں دھکیل دے گا جہاں انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر حالت میں رکھا جاتا ہے، جہاں کی دیواریں معصوم لوگوں کی خاموش چیخوں سے گونجتی ہیں۔ اس ڈائری کے ہر ایک لفظ میں موت کی کسی وحشت چھپی ہوئی تھی۔ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ میری حیثیت اس حویلی میں ایک بیوی کی نہیں بلکہ ایک مہرے کی ہے، جسے صرف ایک خاص مقصد کے لیے خریدا گیا ہے۔ میں ڈائری کے صفحات کو دیکھتے ہوئے مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ کیا اس دنیا میں ظلم کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، یا انسان دولت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے کسی کی آنسو اور سسکیاں بالکل سنائی نہیں دیتی۔ میری آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھانے لگا تھا۔ مجھے لگنے لگا کہ میری سانس رک جائے گی، لیکن میں نے اپنی تمام تر ہمت اور طاقت جمع کر کے اس ڈائری کا آخری حصہ مکمل پڑھنے کا حتمی فیصلہ کیا، تاکہ مجھ پر یہ پوری طرح واضح ہو جائے کہ میری اصل حقیقت کیا ہے اور مجھے کس خوفناک انجام کی طرف دھکیلا گیا ہے۔ جیسے ہی میں نے ان آخری صفحات پر لکھی ہوئی عبارتوں پر نظر دوڑائی، میرے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے مکمل طور پر رک گئی۔ میرے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس ڈائری میں لکھا تھا کہ اس حویلی کے بالکل نیچے ایک بہت بڑا اور تاریک تہہ خانہ موجود ہے، جو دراصل انسانوں کی سمگلنگ کا انتہائی خفیہ اور خوفناک قید خانہ ہے۔ اور یہ حویلی کوئی عام رہائش گاہ نہیں، بلکہ ایک بہت بڑے اور منظم غیر قانونی نیٹ ورک کا مرکز ہے، جسے جرائم کی دنیا میں سلطان نیٹ ورک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور میرا یہ نام نہاد شوہر سیٹھ اصغر اس پورے گھنونے اور درندوں والے کاروبار کا اصل سرگنا ہے۔ اس ڈائری کے آخری صفحات میں ان تمام معصوم اور بے بس لڑکیوں کا مکمل اور تفصیلی ریکارڈ موجود تھا، جنہیں مختلف شہروں اور دور دراز گاؤں سے دھوکے سے اغوا کر کے یا ان کے غریب والدین سے پیسوں کے عوض خرید کر اس تہہ خانے کی تاریکیوں میں قید کیا گیا تھا۔ ان صفحات پر زینب، مریم، عائشہ، فاطمہ، ہبہ اور سعدیہ جیسی بے شمار لڑکیوں کے نام درج تھے، جن کی عمریں بہت کم تھیں، اور ان کے ناموں کے آگے ان کی قیمتیں، ان کے جسمانی خدوخال، ان کے خریداروں کے نام بڑی بے دردی سے لکھے ہوئے تھے، جنہیں یہ لڑکیاں بہت جلد بیرون ملک بیچی جانی تھی۔ مجھے اب پوری طرح سمجھ آ رہا تھا کہ ڈائری کے شروع میں جو راشن اور خوراک کا اتنا بڑا حساب لکھا ہوا تھا،
وہ دراصل انہی درجنوں قیدی لڑکیوں کے زندہ رہنے کے لیے تھا، جنہیں جانوروں سے بھی بدتر حالت میں اس تہہ خانے کی بھاری زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا تھا، تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں اور نہ ان کی چیخیں حویلی کی موٹی دیواروں سے باہر جا سکیں۔ یہ سب پڑھ کر میری روح تک کانپ گئی تھی، لیکن میرے لیے سب سے بڑی اور جان لیوا حقیقت وہ سیاہ معاہدہ تھا جو ڈائری کے بالکل آخری صفحات پر چسپاں تھا، جس پر میرے اپنے سگے باپ کرامت کے دستخط اور انگوٹھے کے نشان واضح طور پر موجود تھے۔ اس معاہدے کی تحریر پڑھ کر میرے جسم کا سارا خون جیسے برف بن گیا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی، کیونکہ اس میں نہایت صاف اور دو ٹوک الفاظ میں لکھا تھا کہ کرامت اپنی سگی بیٹی زویا کو سیٹھ اصغر کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی اور بھاری رقم کے عوض ہمیشہ کے لیے فروخت کر رہا ہے، اور اسے اس بات کا مکمل علم ہے کہ زویا کو اس گھر میں کوئی بیوی کا درجہ یا عزت نہیں دی جائے گی، بلکہ اسے اس حویلی کے تہہ خانے کی نگران اور جیلر بنایا جائے گا۔ میرا باپ کرامت بخوبی جانتا تھا کہ مجھے کس جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے۔ وہ اس انسانی سمگلنگ کے کالے کاروبار اور سلطان نیٹ ورک کی تمام تر حقیقت سے پوری طرح واقف تھا۔ اس نے محض چند لاکھ روپاؤں اور دنیاوی ہوس کی خاطر اپنی بیٹی کا سودا ان وحشی درندوں کے ساتھ کر دیا تھا۔ یہ بات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی کہ جس باپ نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا، جس کی گود میں نے خود کو ہمیشہ محفوظ سمجھا تھا، آج اسی باپ نے میرے گلے میں غلامی کا ایک ایسا توق ڈال دیا جس سے اب صرف موت ہی مجھے نجات دلا سکتی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا تھا۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا، کیونکہ ڈائری میں آگے سیٹھ اصغر کے اس پورے منصوبے کی تفصیل لکھی تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کا ڈرامہ کیوں رچایا؟ حقیقت یہ تھی کہ سیٹھ اصغر اب بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اور اس کی صحت اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ خود روزانہ اس تہہ خانے کے معاملات کو دیکھے اور اس تہہ خانے میں ان قیدی لڑکیوں کی نگرانی کے لیے کسی بیرونی شخص یا عام ملازم پر ہرگز بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی بھی ملازم پیسوں کے لالچ میں یا کسی بھی مجبوری کے تحت اس کا یہ خوفناک راز فاش کر سکتا ہے، یا پولیس کو خبر کر کے اس کا سارا کاروبار تباہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اسے ایک ایسی عورت کی شدت سے ضرورت تھی جو اس کے گھر میں اس کی بیوی کے روپ میں رہے، تاکہ دنیا والوں اور رشتے داروں کی نظر میں کوئی شک پیدا نہ ہو، اور سب یہ سمجھیں کہ اس نے بڑھاپے میں سہارے کے لیے شادی کی ہے، لیکن اصل میں وہ عورت اس تہہ خانے کی مستقل جیلر ہو، جس کا بیرونی دنیا سے کوئی رابطہ نہ ہو، اور وہ مجبوری اور موت کے خوف کے تحت اس کے تمام احکامات ماننے پر مجبور ہو۔ ڈائری میں میرے لیے انتہائی واضح اور سخت ہدایات لکھی تھی کہ مجھے روزانہ رات کے پچھلے پہر جب سب ملازمین سو جائیں تو اس تہہ خانے کا بھاری دروازہ کھول کر ان لڑکیوں کو زندہ رہنے کے لیے تھوڑی سی خوراک اور پانی دینا ہے، ان کی سخت نگرانی کرنی ہے، اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی لڑکی وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے، اور اگر کوئی لڑکی شور مچائے، رونے دھونے کی کوشش کرے یا بغاوت پر اتر آئے تو اسے سخت سے سخت سزا دینے کا اختیار بھی مکمل طور پر مجھے دیا گیا تھا۔ ڈائری کے ان الفاظ میں ایک ایسی درندگی اور سفاکی چھپی تھی جس نے میرے اندر کے تمام انسانی احساسات کو
کچل کر رکھ دیا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میں اس حویلی سے کبھی باہر نہیں جا سکتی، اور اگر میں نے کبھی بھاگنے کی کوشش کی یا کسی کو اس تہہ خانے کے راز کے بارے میں بتانے کی ذرا سی بھی غلطی کی تو میرا انجام بھی انہی قیدی لڑکیوں جیسا ہوگا، اور مجھے بھی انہی زنجیروں میں باندھ کر کسی نامعلوم خریدار کے ہاتھ بیچ دیا جائے۔ میرے پاس اب سوچنے اور سمجھنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میرا ذہن مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا، اور میں اس حقیقت کو ہضم کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ میں کسی انسان کی بیوی نہیں بلکہ ایک مجرموں کے گروہ کی زر خرید غلام بن چکی ہوں، جسے زندہ رہنے کے لیے دوسری معصوم لڑکیوں پر ظلم کرنا پڑے گا۔ میں نے سوچا کہ میں چیخوں، چلاؤں اور اس حویلی کے دروازے توڑ کر باہر بھاگ جاؤں، لیکن میری عقل نے مجھے فوراً خبردار کیا کہ حویلی کے چاروں طرف مسلح پہرے دار موجود ہیں جو رات دن پہرا دیتے ہیں، اور جنہیں میرے بھاگنے کی صورت میں مجھے گولی مارنے کا سیدھا حکم مل چکا ہے۔ میں اس قدر تنہا اور بے بس ہو چکی تھی کہ مجھے اس پوری دنیا میں اپنا کوئی ہمدرد نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ باپ جس سے میں فریاد کر سکتی تھی وہ خود میرے خون کا سودا طے کر کے جا چکا تھا۔ ڈائری کے اوراق کو بار بار پلٹ رہی تھی اور ان میں درج لڑکیوں کی دردناک کہانیوں کو محسوس کر رہی تھی۔ کچھ لڑکیاں تو ایسی تھیں جنہیں ان کے اپنے ہی رشتہ داروں نے بیچا تھا، بالکل میری طرح۔ کچھ وہ تھیں جو نوکری کی تلاش میں اس درندے کے جال میں پھنس گئی تھیں۔ ان کی روزمرہ کی اذیتوں کا ذکر اس ڈائری میں ایسے لکھا تھا جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ سیٹھ اصغر نے نہایت بے حسی سے لکھا تھا کہ جو لڑکی زیادہ روئے اسے مسلسل بھوکا رکھا جائے، جو لڑکی مر جائے اسے رات کے اندھیرے میں حویلی کے پچھلے حصے میں موجود بنجر زمین میں دفنا دیا جائے۔ یہ پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس حویلی کی بنیادوں میں نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی لاشیں اور ان کی آہیں دفن ہیں۔ میں خود کو انہی لاشوں میں سے ایک محسوس کرنے لگی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میں ابھی سانس لے رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا تھا، لیکن یہ آنسو میری بے بسی کے تھے یا ان لڑکیوں کے درد کے، میں خود نہیں جانتی تھی۔ میں نے پوری زندگی میں کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ میں نے ہمیشہ ایک سیدھی اور سچی زندگی گزارنے کی کوشش کی تھی، اور اب مجھے کیسے ظالم جیلر بننے کا حکم دیا جا رہا تھا جس کے ہاتھوں میں درجنوں لڑکیوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ تھا۔ میرا ضمیر مجھے اندر ہی اندر جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں کیسے کسی معصوم کو اذیت دے سکتی ہوں؟ میں کیسے کسی کی بیٹی کو بھوکا رکھ سکتی ہوں؟ لیکن ڈائری میں لکھے ہوئے موت کے خوفناک انجام نے میرے ضمیر کی آواز کو دبانا شروع کر دیا۔ مجھے شدت سے احساس ہونے لگا کہ دنیا میں اچھائی اور برائی کی کوئی تمیز نہیں، یہاں صرف طاقت اور پیسے کا راج ہے۔ میرے والد کرامت نے مجھے پیسوں کے لیے بیچا۔ سیٹھ اصغر مجھے اپنی طاقت کے زور پر ایک درندہ بنانا چاہتا ہے۔ میں کمرے کے فرش پر بیٹھی مسلسل اس ڈائری کے آخری الفاظ کو دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر کا انسان ایک شدید کرب سے گزر کر موت کی وادی میں اتر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اندر موجود زویا، جو کبھی خواب دیکھتی تھی، جو کبھی آزادی سے جینا چاہتی تھی، وہ اب ہمیشہ کے لیے مر چکی ہے۔ اس کی جگہ ایک ایسی بے حس اور پتھر دل عورت نے لے لی ہے جسے اپنی بقا کے لیے ہر روز ایک نیا ظلم کرنا تھا۔ میری روح پر ایک ایسی تاریکی چھا گئی تھی جس میں روشنی کی کوئی کرن باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے جان لیا تھا کہ اگر مجھے اس حویلی میں زندہ رہنا ہے اور اپنے جسم کو زنجیروں سے بچانا ہے، مجھے وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جو اس ڈائری میں میرے ذمے لگایا گیا ہے۔ ایک ایسا اذیت ناک فیصلہ جس نے مجھے اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا کر دیا تھا۔ میں گھنٹوں اس کیفیت میں مبتلا رہی
میرے دماغ میں طرح طرح کے خیالات آتے رہے۔ میں نے ایک بار یہ بھی سوچا کہ میں تہ خانے میں جا کر ان تمام لڑکیوں کو آزاد کر دوں، خود بھی ان کے ساتھ بھاگ جاؤں، لیکن ڈائری میں تہ خانے کی حفاظی انتظام پڑھ کر میری یہ امید بھی دم توڑ گئی۔ تہ خانے کے دروازے پر ہر وقت 2 مسلح گارڈز موجود رہتے تھے، جنہیں صرف میری صورت دیکھ کر دروازہ کھولنے کا حکم تھا، لیکن لڑکیوں کو باہر نکالنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ اگر میں ذرا سی بھی بغاوت کرتی تو وہ گارڈ مجھے وہیں ختم کر دیتے۔ میری زندگی اب ایک ایسے دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی جہاں دونوں طرف صرف موت اور بربادی تھی۔ میں جتنا زیادہ ڈائری کے بارے میں سوچ رہی تھی، میرا دماغ اتنا ہی زیادہ معاف ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے میرے اندر کی ساری انسانیت ختم ہوتی جا رہی۔ میں رفتہ رفتہ اس تاریک دنیا کا حصہ بن رہی ہوں جہاں جذبات کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنے آپ کو ایک مضبوط خول میں قید کرنے کی کوشش کی۔ میں جانتی تھی اگر میں نے کمزوری دکھائی تو یہ ظالم درندے مجھے نوچ کھائیں گے۔ مجھے زندہ رہنے کے لیے ان سے زیادہ ظالم بننا ہوگا۔ مجھے اپنے اندر کے رحم کو مارنا ہوگا، ایک ایسی عورت کا روپ دھارنا ہوگا جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی نرمی نہ ہو۔ ابھی میں انہی بھیانک سوچوں کے بور میں پھنسی ہوئی تھی۔ مجھے کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے جلدی سے اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپانے کی کوشش کی اور ڈائری کو بند کر کے اپنے ہاتھوں میں سختی سے پکڑ لیا۔ دروازہ کھلا اور سیٹ اصغر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سرد مہری اور بے رحمی موجود تھی۔ اس نے میری طرف ایک طاہرانہ نظر ڈالی، پھر اس کی نظر میرے ہاتھوں میں موجود ڈائری پر پڑی۔ وہ جانتا تھا کہ میں وہ سب کچھ پڑھ چکی ہوں جو وہ مجھے پڑھانا چاہتا تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور بغیر کوئی جذبہ دکھائے اس نے اپنی جیب سے لوہے کی بڑی اور بھاری چابیوں کا گچھا نکالا اور اسے میرے سامنے فرش پر پھینک دیا۔ ان چابیوں کی گرنے کی جھنکار سے میرے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے مجھے انتہائی سرد اور خوفناک لہجے میں بتایا کہ یہ اس تہ خانے کی چابیاں ہیں اور آج رات 2 بجے سے میری ڈیوٹی شروع ہو رہی ہے۔ اس نے مجھے خبردار کیا کہ وہ کسی قسم کی غلطی یا جذباتیت کو برداشت نہیں کرے گا۔ اگر میں نے ان لڑکیوں پر رحم کھایا، میرا نام بھی اس ڈائری میں بکنے والی لڑکیوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر میرے اندر کوئی بغاوت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ایک مردنی سی چھا گئی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا کر وہ چابیاں اٹھا لیں۔ اس لمحے مجھے تہ خانے کی گہرائیوں سے کسی لڑکی کے رونے کی مدھم سی آواز سنائی دی، لیکن میں نے اپنے دل کو پتھر کر لیا، چابیوں کو اپنی مٹھی میں سختی سے بھینچ لیا، کیونکہ میں سیٹھ اصغر کی بیوی نہیں بلکہ سلطان نیٹ ورک کے خفیہ قید خانے کی نئی ظالم نگران تھی، اور یہی میری زندگی کا وہ آخری اور تاریک انجام تھا جسے مجھے مرتے دم تک بھگتنا تھا۔ دولت کی ہوس، لالچ اور اندھی مادہ پرستی جب انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے تو وہ اپنے ہی خون اور رشتوں کا سودا کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ کسی طرح اندھا اعتماد اور بے جا طمع انسان کو ایک ایسے تاریک دلدل میں دھکیل دیتا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا، اور آخر کار ظلم اور جبر کا یہ بھیانک چکر اپنے ہی پیدا کردہ انسانوں کو نگل لیتا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔